वेलकम बैक। दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इंटरनेट कनेक्टिविटी के हवाले से हम देखते हैं कि अब वर्चुअल करेंसीज जो है बड़ी तेज़ी से उनकी ट्रेडिंग हो रही है। हर दूसरा तीसरा ऐड जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त हम देखते हैं कि बिटकॉइन के हवाले से या दीगर जो वर्चुअल करेंसीज हैं, वर्चुअल वॉलेट्स हैं, उनके हवाले से होता है। ये क्या फिनोमिना है और कितना इसके अंदर पोटेंशियल है, और अगर पोटेंशियल है तो हम इसको मिस क्यों कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या इसमें कोई रिस्क है, क्या क्रिप्टो करेंसीज जो है इनके अंदर कोई रिस्क है या नहीं। ये बहुत सारे सवाल इस वक्त हमारे जहनों में हैं। हमने ज़हमत दी है डॉक्टर उसामा खान को, जो कि रिसर्च हेड हैं PRIAC यानी पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा खान आपके वक्त का। पिछले दिनों अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब आए, उससे पहले एक ज़माने में वो क्रिप्टो करेंसीज़ के बड़े मुखालिफ थे, लेकिन हमने पहली मरतबा देखा कि वो पहले सदर बने अमरीकी तारीख़ के जिसने सदारती मुहिम में बाकायदा जो डिजिटल वॉलेट्स हैं, ये डिजिटल असासे हैं, उनको हासिल किया। उसके थ्रू जो है वो एक बहुत मैस उनकी जो है वो इलेक्शन कैंपेन चली। फिर अब वो ये भी कहते हैं कि जनाब वो आने के बाद बिटकॉइन के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो मेंटेन करेंगे और फ़रोग़ देंगे, जबकि उससे पहले जो बाइडन की जो हुकूमत थी उनका बड़ा फोकस था इसके ऊपर कि ये आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं ये अनरेगुलेटेड हैं और इसी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का आंसर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है, इसके अंदर हाई वॉलेटिलिटी है, तो उसको उन्होंने डिस्करेज किया। अच्छा, वो ममालिक हैं जो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम पाकिस्तान तो खैर कहीं किसी ज़ुमरे में आता ही नहीं। पाकिस्तान में किस तरह से इसको देखा जा रहा है, पहले ज़रा मुझे बता दें थोड़ा सा, आज आम आवाम के लिए समझना चाहेंगे कि क्रिप्टो है क्या। थैंक यू सो मच। बेसिकली देखें, क्रिप्टो करेंसी इस तरह से है कि वर्चुअल करेंसीज़ हैं, ठीक है, जिसमें पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म के थ्रू चल रही हैं। कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है पूरी दुनिया में, ठीक है, ना पाकिस्तान में, ना US में, ना कहीं और। तो बेसिकली ये चल रही हैं डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे। स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी और रिस्क भी हाई है, ठीक है। जो बाइडेन की हुकूमत के ना एक सेकंड जरा पॉइंट टू पॉइंट यहीं पे ले लेते हैं। आपने कहा कि डिसेंट्रलाइज, देखें आपका एक करेंसी नोट होता है, ₹1 का सिक्का होता है, उस पर लिखा होता है हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा। सेंट्रल बैंक इज़ देयर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ देयर। इसी तरीके से दुनिया भर के जो मरकज़ी बैंक हैं वो अपनी करेंसी को रेगुलेट करते हैं। तो बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसीज को, डिजिटल करेंसीज को कोई रेगुलेट नहीं करता। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, कोई ओनरशिप नहीं लेता, ओनरशिप नहीं है उसकी इस तरह से। तो ये प्लस पॉइंट कहाँ से हुआ? ये तो बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया। ये नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इस नेगेटिव पॉइंट को हमें देखना होगा क्योंकि अवाम का बहुत ज़्यादा रुझान है पूरी दुनिया का। अवाम को तो आप सट्टे पे लगा दें, अवाम आ जाएगी सट्टे पे। ये मतलब सट्टा तो आप बताए ना, स्पेकुलेशन के ऊपर, मतलब एक वो चीज़ हो कि जिसको हिट कर रहा है तो सेंस बनता है, वरना आप पूरे माशरे में, दुनिया भर में, वहाँ पे तो सट्टा जो है वो स्पेकुलेशन जो है वो लीगल है, वहाँ पे चल रहा है। हम कैसे कर सकते हैं? इसीलिए तो इस चीज़ की नीड है कि हम अपने AML CFT लॉज जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, और ये जो स्पेकुलेशन के साथ साथ जो ग्रे एरिया जो एक इकॉनमी का क्रिएट हो रहा है, एक और इनफॉर्मल इकॉनमी जो क्रिएट हो रही है, इसको रेगुलेट करें ताकि लोगों को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो देखें, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरे फ्रॉड और दूसरी एक्टिविटीज़ में जो है वो अवाम। आपने कहा पीयर टू पीयर, यानी एक अकाउंट मेरा पाकिस्तान में, एक अकाउंट डॉक्टर उसामा का इंग्लैंड में, बिल्कुल पाकिस्तान से बाहर। मैं अपने वॉलेट से, डिजिटल वॉलेट है मेरा, उससे मैं कुछ ट्रांजैक्शन करता हूँ, आपके अकाउंट में डाल देता हूँ। बिल्कुल, आप वहाँ से उसको इनकैश कर सकते हैं, राइट? या आप अमेरिका से बैठ के मेरे अकाउंट में डाल दें, मैं यहाँ पे इनकैश कर लूँ, ऐसे ये तो बड़ी सहूलत है। बिल्कुल सहूलत। बट same time this is the prime example of money laundering. Exactly. तो फिर आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करे, ठीक है। गवर्नमेंट तो उसी वक्त रेगुलेट करेगी ना जब कोई सेंट्रल बॉडी बीच में आएगी। इसमें देखिए ट्रेड होती किस तरह से, बायर और सेलर मिलते कहाँ पे हैं? मिलते हैं वो एक्सचेंजेस पे, जैसे बाइनेंस है या इस तरह के दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं। तो वहाँ से तो एक हद तक उसको रेगुलेट किया जा सकता है। बाइनेंस पे अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, अपना CNIC भी देना होगा, तमाम चीज़ें देनी होगी। तो बाइनेंस तो उसको रेगुलेट कर रहा है, बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये नहीं पता
تھا کہ میں بائننس کے تھرو ٹریڈنگ کر رہا ہوں یا کسی اور طریقے سے سر جی میں نے ایک زمانے میں میں نے اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی تھی. بائننس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پر بڈ اینڈ آفر پرائسز آ رہی ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت سے انڈیویجولز لائک عمران سلطان میں آفر کر رہا ہوں کچھ آئی ڈونٹ نو 160 بٹ کوائن میری آفر چل رہی ہے, کہیں پہ بٹ چل رہی ہے, اور نیچے لکھا ہوا رہا ہے نیشنل بینک, ٹرانزیکشن نیشنل بینک کے تھرو ہو رہی ہے. دین آئی اپروچ نیشنل بینک آف پاکستان کہ جناب آپ یہ انلیگل ٹریڈ کو کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرا رہے ہیں. تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو یہاں پہ نیشنل بینک لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے قومی بینک. دین آئی اپروچ اس زمانے میں ایف بی آر, اور ایف بی آر میں نے ان سے یہ معلوم کیا کہ بھائی یہ اتنے لاکھوں کی ٹریڈ جو لکھی ہوئی آ رہی ہے, پوٹینشیل ہے نا عمران سلطان, اگر مطلب اگر فرض کریں اگر میں کہوں کہ میرے پاس ایک بٹ کوائن ہے تو اس کی کیا ورتھ ہوگی مارکیٹ میں؟ اس وقت اس کی ورتھ $100,000 سے ایکسیڈ $1,00,000 سے زیادہ کا. ٹھیک ہے, اور پاکستان میں ٹریڈ ہوتی ہیں اتنی, پاکستان میں پاسبل پوٹینشیل کتنا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے؟ پاکستان میں جو ویلیو ریسیوڈ ہوئی ہے لاسٹ ایئر کے فگرز کے مطابق وہ $25 بلین کی ویلیو ریسیو ہوئی ہے. ویلیو ریسیو کا مطلب یہ ہے, اس کو سمجھ لیں یہ ٹریڈنگ والیوم ہے, ٹریڈنگ والیوم $25 ارب کا ٹریڈنگ والیوم ریکارڈ ہوا ہے. اب اس میں سوال میرا یہ تھا ایف بی آر سے کہ یہ آپ کو پتا ہے یہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں تو یہ اس کے اوپر ایف بی آر کیوں نہیں دیکھ رہا؟ وہاں پہ ایف بی آر کو کچھ نہیں پتا. لٹرلی جو ہمیں اور میں کوئی 1.5-2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جو ایک دم بڑی لہر اٹھی تھی نا جناب کرپٹو کرنسیز کو اور ڈیجیٹل کرنسیز کو پاکستان میں لے کر آئیں, تو ایسے میں آپ کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں اسی چیز کی تو نیڈ ہے نا کہ ایف بی آر, اسٹیٹ بینک اور جو دوسرے متعلقہ ادارے ہیں وہ اپنے ریگولیٹری فریم ورکس دیں تاکہ لوگ جو ٹریڈ کر رہے ہیں وہ فارملائز ٹریڈ کر سکیں. سیم ٹائم آپ اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ پیئر ٹو پیئر ٹرانزیکشن اس کا پلس پوائنٹ ہے, آپ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کے ان ریگولیٹڈ ہے تو یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے, یہ اس کی بیوٹی ہے. یہ تو خطرناک ہے سارا, یہ خطرناک ہے بالکل. میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا, آن دیٹ گراؤنڈ میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ ریگولیٹ کرے تاکہ ان خطروں سے بچا جا سکے. تو دنیا بھی کوئی گورنمنٹ کر رہی ہے, دنیا میں کہہ رہی ہیں ساری گورنمنٹ. فار ایگزامپل میں انڈیا کی بات کروں تو انڈیا نے اپنا ریگولیٹری فریم ورک اس پہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی سینٹرل بینک کر رہا ہے, سینٹرل بینک نے پہلے منع کیا تھا بٹ سپریم کورٹ نے اس کو اوور رول کیا اور پورا فریم ورک بنایا. اس وقت ان کے یہاں ٹیکسیشن فریم ورک بھی موجود ہے. اگر میں کرپٹو کرنسی پہ گین حاصل کرتا ہوں اور انڈیا میں انکیش کروانا چاہتا ہوں تو 30% ٹیکس کے ساتھ میں اس کو انکیش کروا سکتا ہوں. 1% مجھے ٹرانزیکشن پہ دینا پڑتا ہے. تو ان کے یہاں تو فریم ورک موجود ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ابھی یورپین یونین نے بھی اپنا پورا ایک کمپریہنسو فریم ورک پرووائڈ کیا. تو ریگولیٹ کرنے کی بات ہے. ٹھیک, ایٹ لیسٹ ان پاکستان کے کیس میں فیٹ آف کے اندر آپ کو پتا ہے گرے لسٹ پہ آپ کتنی مشکل ہوئی تھی ہمیں جان چھڑانے میں, اور وہاں پر اینٹی منی لانڈرنگ لا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں اگر پاکستان میں آتی ہیں, یا تو بہت اس میں کام ہے کہ سینٹرل بینک اس کے اندر آئے, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اس کے اندر آئے, اور پھر اس کے حوالے سے پوری اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنے, اور پھر عوام کو اس میں آگاہ کیا جائے. بٹ دا سیم ٹائم یہ جو ٹریڈنگ اس وقت چل رہی ہے جس کا آپ ایک کیا جو مارکیٹ کیا بتا رہے ہیں, یا کیا بتا رہے ہیں, ٹریڈنگ والیوم بتا رہے ہیں $25 ارب کا. یہاں پر $1 ارب کے لیے ہمارے حکومتیں جو ہیں وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوتی ہیں آئی ایم ایف کے سامنے. بالکل. تو یہی تو چیز ہے کہ اگر ہم اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں, ٹیکس نیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ ٹیکس ریونیوز ملیں گے. پھر منی لانڈرنگ اور جو دوسری چیزیں ہیں اس کا خطرہ کم ہوگا کیونکہ گورنمنٹ ریکارڈ مینٹین کرے گی, ٹیکس پیئر کا ریکارڈ ہوگا کہ کس مد میں یہ ٹیکس جمع ہوا ہے. کرپٹو کرنسی پہ گین ٹیکس دیا ہے انہوں نے یا ٹی ڈی ایس دیا ہے, جو بھی گورنمنٹ آپ کو لگا ہے. وہ جو عید الاضحیٰ پہ ہم دیکھتے ہیں 5-5 لاکھ اور 10-10 15-15 لاکھ کا جو جانور لے کر آتے ہیں, گورنمنٹ نے کبھی ان کو پوچھا جا کے, ایف بی آر نے ان کو پوچھا یہ جو 15 لاکھ کی جو قربانی کر رہے ہو اس کا سورس آف انکم کیا ہے؟ لیکن دیکھیں اس میں خطرہ ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی, اس کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو تمام انفارمل سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا چاہیے. دس از ٹرو. اس میں کوئی اور جو ہے آج کے آپ اخبار اٹھائیے, لیڈنگ اخبار اٹھائیے, سارے ہول سیلر سارے ریٹیلر سے زیادہ ٹیکس پاکستان میں جو سیلریڈ کلاس ہے اس نے دیا 300 ارب. بالکل ایسے ہی ہے. جو پھنسا ہوا ہے پاکستان میں ٹیکس نیٹ کے اندر اس کو آپ نچوڑتے جائیے, اور باقی آپ $25 ارب کی ٹریڈنگ کرائیے, کوئی پوچھنے والا نہیں. بیسکلی یہ میجر براڈننگ دی ٹیکس بیس کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ میجر ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. فیٹ ایف کی آپ نے بات کی. فیٹ ایف نے خود پاکستان کو یہ کہا کہ پاکستان شوڈ بیٹر ریگولیٹ. یہ فیٹ ایف کی ریکمنڈیشن ہے. تو پاکستان کیوں اس کو گرے ایریا میں رکھا؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں, 10 جنوری 2025 میں سینٹ کے اندر ورچوئل ایسٹ
ورچوئل ایسٹ بل پیش کیا گیا 2025 کا. تو آئی تھنک کہ دس از اے موو ان رائٹ ڈائریکشن. میرا مقصد یہاں پہ کرپٹو کرنسی کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ اس سے بہتر جو ہے وہ گورنمنٹ ہاں اس کے اوپر بات کرے, قانون سازی کرے اس کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے. لیکن کم از کم دیکھیے ڈاکٹر صاحب, لوگ کبھی بھی اپنا نفع کسی کو نہیں بتاتے, لیکن جو نقصان ہوتا ہے نا وہ 10 گھر دروازے کھٹکھٹا کے بتائے جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ کرپٹو کے اندر پاکستان کے اندر کام کیا جائے؟ ایک چھوٹی سی بریک کی کال ہے, میرے خیال سے بریک پہلے لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسامہ خان اور ہیڈ آف ریسرچ ہیں آپ پالیسی ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کاؤنسل کے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر اسامہ, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جب تک پاکستان میں ریگولیشن نہیں ہو جاتی اس حوالے سے اور گورنمنٹ اس کے پیچھے کھڑی نہیں ہو جاتی, سینٹرل بینک SSCP کھڑی نہیں ہو جاتے, تب تک آپ ایڈوائز کریں گے چاہے 25 ارب کا ہو یا 50 ارب کا ہو, لوگ آ کے اس کے اندر کام کریں؟ نہیں دیکھیے, میں لوگوں کو جن کو اس چیز کی نالج نہیں, میں ان کو بالکل ایڈوائز نہیں کروں گا, کیونکہ اس میں فراڈ, اسکیمز, دوسرے کیسز ہم پچھلے دنوں دیکھتے رہیں. تو اس لیے جب تک گورنمنٹ بنیادی اصول نہ بنا دے, ریگولیٹری فریم ورک نہ بنا دے, تو جن لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے وہ اگر اس میں آئیں گے تو وہ کسی بھی اسکیم کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کیونکہ آپ اتنا ان ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 1-2 کمپنیز ہیں جو کرپٹو میں کام کر رہی تھی, ڈیجیٹل کرنسیز میں, اور انلیگل ٹریڈنگ, کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس وقت ان کو یہ اسٹیٹس حاصل نہیں ہے, چاہے وہ کموڈیٹی ہو یا کرنسیز ہو, آپ نہیں کر سکتے. تو جو آپ کا جن ایکسچینجز کو پرمیشن ہے وہ الگ ہے, میں ادر ان کی بات کر رہا ہوں. تو ہوا یہ کہ FIA نے ریڈ کیا, FIA نے چھاپے مارے, لوگوں کو پکڑا, اور پھر اس کے بعد خود FIA کے اندر انکوائری چل رہی ہے کہ لوگ جو ہیں, جو آفیسرز ہیں, انہوں نے ان کے ڈیجیٹل والیٹ سے کرپٹو کے اندر جو ہے وہ کرپشن کی گئی اور ان سے رشوت لی. تو پاکستان میں تو رشوت بھی کرپٹو میں چل رہی ہے. سر بالکل ایسا ہی ہے. یہ چیز جو ہے وہ کیا نام ہے, پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ ہرٹ کر رہی ہے. اب اس میں جو آپ کے لیگل پیسے تھے, اگر میں نے انویسٹ کیے لیگل پیسے, ٹھیک ہے, آج اس کی ویلیو جو ہے وہ 10 ٹائمز بڑھ گئی یا 20 ٹائمز بڑھ گئی, تو میرے پاس کیا موقع ہے کہ میں اس کو کس طرح سے اپنی اکانومی میں واپس لا سکوں, میں اپنی انویسٹمنٹ کو کیسے واپس حاصل کر سکوں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا کیپٹل جو ہے وہ فلائٹ بھی ہو رہا ہے. اگر میں پاکستان میں نہیں لا سکوں گا تو میں انہی پیسوں کو دبئی میں یا دوسرے جو کنٹریز جو کہ کرپٹو فرینڈلی ہیں ان میں الاؤ کریں گے. آپ نے بات کی کرپٹو فرینڈلی کنٹریز کی, جس میں UAE اس وقت ہر سال UAE میں ایکسپو ہوتی ہے ورچوئل کرنسیز کے اوپر. تو اس میں باقاعدہ وہ انہوں نے اسپیشل اکنامک زونز دیے ہوئے ہیں جہاں پہ ٹیکس فری ہے, انہوں نے انکم ٹیکس اس پہ بہت نامنل رکھا ہے, سیل ویٹ سے سب لوگوں کو ایگزمپٹ کیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں تو دنیا میں یہ سمجھتا ہوں رادر دین کے پروموٹنگ کرپٹو کرنسی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کرے اور جو آلریڈی ایسٹس بن چکے ہیں اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا. پہلے اس کے ریگولیشنز ہیں, اس کے بعد اس پر کام ہو. اوکے, میم کوائن جناب, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جس دن آئے صدر بنے اس سے پہلے ڈالر ٹرمپ کے نام سے ان کی اپنی کرپٹو آ گئی, اور پھر میلینیا ٹرمپ جو ہے ان کی بھی آ گئی, اور راتوں رات بلینر ہو گئے. جبکہ اندر جا کے دیکھتے ہیں تو جناب یہ جو کوائن ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, یہ صرف ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, جب تک ٹرینڈ ہے یہ چل رہا ہے. تو یہ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ اس طرح کی, یہ تو میم کوائن کی آپ نے بات کی, اس طرح کے دوسرے کوائنز بھی ہیں جس کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ دیر آر اسٹیبل کوائن ایز ویل, ٹھیک ہے. تو اسٹیبل کوائن میں انویسٹمنٹ تو کی جا سکتی ہے. تو میں اگین اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آنا, ابھی ایک ہفتے پہلے جو ہے جو بائیڈن تھے, اور جو بائیڈن جو ہے وہ ان کی حکومت جو ہے اس کے خلاف کارروائیاں کر رہی تھی, لوگوں کو پکڑ رہی تھی اور منی لانڈرنگ کے اوپر پکڑ رہی تھی. ٹرمپ صاحب آ کے بالکل چینج اس کو کر دیتے ہیں. تو یہ مطلب پوری دنیا کس کو فالو کرے گی؟ تو یہ بات بالکل صحیح, اس میں اسپیکولیشن اور لاس کا خطرہ بہت, جو آپ نے کہا سیم ریزن ہے اسی کا. جس دن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین وہ ہوئی, کامیابی ملی ان کو, بٹ کوائن نے $100,000 سے ایکسیڈ کر لیا فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری. اوکے, بیچ میں آپ نے ایک بات کی تھی, یہ جو اس کی موومنٹ تھی, آپ نے کہا مارکیٹ فورسز جو ہے وہ ڈٹرمائن کریں گی. مارکیٹ فورسز میں کالا دھن اس وقت جتنا کرپٹو کے اندر لگا ہوا ہے دنیا کا نہیں لگا ہوا ہے, جتنا اسلحے کا پیسہ لگا ہوا ہے سب, جتنا منشیات کا پیسہ لگا ہے سب, دیز آر, آپ ان کو مارکیٹ فورسز کہتے ہیں؟ نہیں, دیز آر ناٹ مارکیٹ فورسز. مارکیٹ فورسز ان اے سینس کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ہاں, تو ڈیمانڈ سپلائی تو انہی کے پاس چنک ہے نا, یہی اس کو اسپیکولیٹ کریں گے. میرے اور آپ کے جیسا بندہ کون سا اس میں اس کو جا کے ڈٹرمائن کرے گا؟ دیکھیں, ریگولیٹری فریم ورک میں اس کو بہت کنزرویٹو رولز کے ساتھ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, ان اے سینس کہ فار ایگزامپل اگر تو میں اپنی پوری منی ٹریل دے رہا ہوں کہ میں نے پیسے کہاں سے کمائے تھے, کب میں نے انویسٹ کیے تھے, کتنا گین, تو اس کی بیوٹی نہیں ختم ہو جائے گی؟ جو اس کا اٹریکشن ہے, جو
انڈر ورلڈ جس طرح سے اس کے اندر موجود ہے, جو اسلحے کا پیسہ, منشیات کا پیسہ, منی لانڈرنگ کا پیسہ اس کے اندر ہے, وہ کیوں ہے؟ وہ صرف اسی لیے ہے نا کہ انڈاکیومنٹڈ ہے. آپ اس کو ڈاکیومنٹ کرنے چاہیں گے وہ باہر نکل جائے گا. ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہم اس پیسے کو ملک میں آنے سے تو روک سکتے ہیں. اس طرح اگر تو کوئی انڈر ورلڈ کا پیسہ ہے یا بلیک منی ہے, وہ منی ٹریل نہیں پرووائڈ اچھا ہے کہ نہیں, آپ بتائیں. آپ تو میری بھی یہ رائے, دیکھیں اس کو ٹریک کرنا تو امپاسبل ہے, ٹھیک ہے, جس کو ٹریک کرنا امپاسبل ہو وہ کیا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اس میں اسپیکولیشن اور جو انفارمل اکانومی اس کا پیسہ موجود ہے, فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز سب سے بڑا اس کا مسئلہ ہے. اسٹاک مارکیٹ آپ نے دیکھا ہوگا نا, آپ دیکھتے ہوں گے جناب, آپ کا یا آپ فارن کرنسیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, آپ نیسڈیک اور S&P ڈاؤ جونز کی بات کر لیں, آپ کرنسیز کموڈیٹیز کے اندر چلے جائیں, آپ وہاں پہ اکنامک نمبرز دیکھتے ہیں, آپ فیٹ کے ریزلٹس دیکھتے ہیں. آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جناب پر شیئر ارننگ کسی شیئر کی کیا آ رہی ہے, کسی کے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں, اس کی بیلنس شیٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی اسپیکولیشن ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. یہاں پہ تو کسی قسم کی کوئی ریسرچ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. بس آج جو ہے وہ اتنا اپ, کل اتنا ڈاؤن. تو اس میں میرے بھائی کیا اس میں ہم کسی کو لے کر آئیں؟ نہیں بالکل, میں اس میں تو کسی کو اگر دشمنی کرنی ہو نا, کسی سے 7 پشتوں کی دشمنی نبھانی ہو, اس کو بول دو کرپٹو میں چلے جاؤ. تو بالکل میں بھی یہی, میری بھی یہی رائے ہے کہ اس کو ہمیں اس طرح, میں پروموشن کی تو بات ہی نہیں کر رہا, نہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انویسٹرز کو اس میں پیسے لگانے چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو ایک ایسیڈ کلاس کریٹ ہو گئی اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. تو وہ ایسیڈ کلاس اسی لیے کریٹ ہوئی ہے جو ہماری نااہلی ہے, ہمارے اداروں کی, ریگولیٹری اداروں کی جو نااہلی ہے, اس کی وجہ سے یہ ایسیڈ کلاس کریٹ ہوئی ہے. ایسے ہی ہے. تو گورنمنٹ, اگر گورنمنٹ جو ہے وہ کیا نام ہے, اگر اس کو فارملائز نہیں کرنا چاہتی تو $25 بلین کی جو ٹریڈنگ ہے اس کو روکیں. کیوں نہیں روک رہی گورنمنٹ؟ پتہ چلے نا, وہی جا کے انہی کے جو آپ پلیٹ فارم بتا رہے ہیں ان پلیٹ فارم کے اوپر جا کے دیکھیں. اگر عمران سلطان 1600 لے کر بیٹھے ہوئے بٹ کوائن, تو اس کی ورتھ کیا ہے, وہ کہاں سے اس کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, کس کے تھرو وہ راؤٹنگ ہو رہی ہے, یہ تو FBR پکڑی جائے. پکڑ سکتا ہے FBR. میں سمجھتا ہوں کہ بائنینس یا اس طرح کے جو دوسرے پلیٹ فارمس ہیں وہ تو فارملی کام کر رہے ہیں, ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ پلیٹ فارم ہے, میں پلیٹ فارم کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ بالکل اپنے لیگل پرویو کے اندر کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر جو بائر اور سیلر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنے اکاؤنٹس مینٹین کر رہے ہیں, جو اتنا بلینز کا پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں, اگر کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں, کم از کم وہ تو پتہ ہونا چاہیے ہماری اتھارٹیز. بالکل پتہ ہونا چاہیے. میں بھی سیم رائے رکھتا ہوں اس میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ تو آپ کی جو پالیسی ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کاؤنسل ہے جس کے چیئرمین یونس ڈھاگا صاحب ہیں, تو اس کی کیا ریکمنڈیشن ہے اس حوالے سے؟ اس کی ہماری بھی ریکمنڈیشن یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ایسیڈ کلاس ہے ہم اپنے پیئر کنٹریز کو دیکھیں, اور جو ریگولیٹری فریم ورک ہے وہ اسی کے حساب سے بنائیں, تاکہ ٹیکس نیٹ میں بھی ہمیں فائدہ ہو, فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز, ایلیسٹ ایکٹیویٹیز سے ہم پریونٹ کر سکیں, AML CFT لاز ہوں ہمارے جو کہ, اور پھر ہمیں پتہ ہو کہ کون لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں, کیا وہ پیسے لیگل ہیں یا انفارمل. ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, ایوری تھنگ از. اور رہی ہماری کیپیسٹی ہے, یہ سب جو آپ بات کر رہے ہیں نا, بڑی معذرت کے ساتھ ہماری کچھ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اگر کچھ کرنے کی کیپیسٹی ہوتی تو پاکستان میں آج سنگل ڈیجٹ کے اندر آپ کا جو ہے وہ ٹیکس ٹو GDP ریشو نہیں ہوتا. آپ کے جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ سنگل ڈیجٹ, ہارڈلی جو ڈبل کے قریب ہے وہ نہیں ہوتا. ہم بہت پروگریسو نیشن ہوتے اگر ہم یہ سب کر سکتے ہیں, یا ہماری اہلیت ہوتی اتنی کرنے کی. یہ تو دیکھیں ہمارا جو ہے وہ قومی مسئلہ ہے جس کو ہمیں سوچنا ہوگا. ہم تو گورنمنٹ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی سیم ٹائم جو ایڈوانسڈ نیشن ہے US UK اور دوسرے آپ ملکوں میں چلی جائیے, وہاں پر بھی یہ مسائل ہیں کرپٹو کے حوالے سے, جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں ان کے حوالے سے یہ مسائل ہیں. تو اٹس بیٹر کہ پہلے انہیں دیکھیں کہ وہ ذرا صحیح رائے راست پہ آئیں, وہ کوئی ایسا فارمولا بنائیں, وہ کوئی ایسے قانون سازی کریں, دین اس کے بعد اس کا ریپلیکا کریں. تو وہ بالکل ایسے ہی ہے. ہم ریگولیٹری فریم ورکس تو دنیا میں موجود ہیں, ہمیں ان کو چاہیے کہ ہم ان کو اسٹڈی کریں. اور یہ تو آپ نے بات کی ڈیولپ ممالک کی, نان ڈیولپنگ کنٹریز بھی بہت زیادہ اس میں شامل ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ٹاپ 10 جو کرپٹو مائننگ کی لسٹ میں ہے اس میں قزاقستان شامل ہے, ایران شامل ہے, اس طرح کے دوسرے کنٹریز شامل ہیں. تو وہ جو ہے وہ کرپٹو مائننگ کی طرف ہے, جہاں پہ انرجی سستی ہے تو وہ کرپٹو مائننگ کی طرف چلے جاتے ہیں. ہاں, اس کے بھی ظاہر ہے کہ اس مائننگ کے الگ ایشوز ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں نا, مثال کے طور پہ آپ بات کرتے ہیں, ہمیں سوئٹزرلینڈ بڑا اچھا لگتا ہے, دیکھنے میں بہت اچھا, بہت وہاں پہ ہیومن لائف ویلیوز ہے اور وہاں پہ کرپشن نہیں ہے. لیکن دنیا بھر کی جو کرپشن کا پیسہ کن کے بینکوں میں کہاں پارک ہوا ہوا, بالکل آپ کے سامنے ہی ہے نا سارا. تو ہمیں اپنے لیے نکالنا ہوگا کہ ہم اپنے لیے کیا نکالتے ہیں اور ہمارے لیے کیا بہتر ہے.